आदाब। मैं अफजल मंगलौरी अब तक live.in चैनल पर सबका इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हर मज़हब में, हर धर्म में फास्ट हो या व्रत हो या रोज़ा हो, सबकी अलग अलग अपनी अहमियत है। ईसाई धर्म में भी रोज़ों का एक महीना रहता है। जैन धर्म में आप देखते हैं कि एक विशेष पर्व मनाया जाता है। इसके अलावा विभिन्न धर्मों में रोज़ों का, व्रतों का प्राचीन काल से एक चलन है यहाँ पर। इसके जहाँ स्वास्थ्य के लाभ हैं, वहीं धार्मिक लाभ भी बहुत हैं। आज क्योंकि रमज़ान का महीना शुरू होने जा रहा है और रमज़ान में 30 दिन तक मुसलमान भाई रोज़े रखते हैं। रमज़ान की क्या अहमियत है, रमज़ान हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और रमज़ान की पवित्रता को कायम रखने के लिए हम किस तरह से अपने अंदर तब्दीली ला सकते हैं, हमारी ज़िंदगी में रमज़ान क्या तब्दीली ला सकता है और उसकी अहमियत क्या है, इस पर आज रोशनी हमारे डालेंगे हमारे ख़ास मेहमान सूबेदार मेजर ऑनरेरी लेफ्टिनेंट, जो आर्मी में धर्मगुरु के पद पर भी रह चुके हैं कई जगह पर, और ख़ास तौर से रमज़ान के महीने में जो सैनिक हैं हमारे, जो देश की सेवा के लिए लड़ रहे हैं, बहुत से ऐसे मुसलमान भाई हैं जो रोज़ा रख कर रमज़ान में मुसलसल रात में जो तराबियाँ पढ़ी जाती है, कुरान शरीफ पढ़ा जाता है, उसमें भी हिस्सा लेते हैं, उसमें भाग लेते हैं। मौलाना साहब तकरीबन 30 साल तक हमारी रक्षा सेवाओं में रहे हैं। तो शुरुआत में ये करूँगा कि मौलाना राग़िबुल्लाह साहब, आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, क्योंकि आप काफ़ी अरसे तक सेना में रहे हैं, भारतीय सेना में रहे हैं और एक धर्मगुरु के पद पर रहे हैं। तो सेना में रहते हुए आपने रमज़ान में कैसा महसूस किया और हमारे जो सैनिक भाई आज भी सीमाओं पर हैं या छावनी में हैं, उनके लिए क्या पैगाम आपका रहेगा? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। चूँकि इस्लाम की सबसे बड़ी, अहम और बड़ी मुक़द्दस किताब जो है वो कुरान पाक है, और कुरान पाक अल्लाह की ज़बान है। उसमें अल्लाह तबारक ताला ने रमज़ान के ताल्लुक़ से, रोज़ों के ताल्लुक़ से फ़रमाया कि ए ईमान वालो, हमने तुम्हारे ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ किया है और तुमसे पहले जो कौमें आई हैं उनके ऊपर भी हमने रोज़ा फ़र्ज़ किया ताकि तुम मुत्तक़ी और परहेज़गार और नेक बन जाओ। रोज़ा एक इंसानियत के तौर पे रोज़े को अगर हम देखें तो रोज़े के रखने से रूहानियत पैदा होती है, रोज़ा रखने से अल्लाह का क़ुर्ब हासिल होता है, रोज़ा रखने से इंसान के अंदर तंदुरुस्ती पैदा होती है, रोज़ा रखने से मैदे के अंदर क़ुव्वत और ताकत पैदा होती है, भूख का एहसास होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का क़ुर्ब हासिल होता है। रोज़े के अंदर सब्र है, सब्र, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि सब्र का बदला जन्नत है। यानी कि रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो सिर्फ़ अल्लाह जानता है या वो जानता है जो उसको रखा हुआ है। तो इसलिए रोज़ा सिर्फ़ अल्लाह के लिए रखा जाता है और अल्लाह ताला फरमाया रोज़ा मेरे लिए है और मैं उसका बदला हूँ, या उसके बदले में जन्नत है। तो रोज़ा एक मुक़द्दस इबादत है। इस्लाम की जो बुनियाद हैं वो 5 चीज़ों पर हैं, उसमें से एक रोज़ा भी है जो साल भर में एक मरतबा 30 या 29 दिन के लिए आता है। और इसमें ये एक तरह से इस रमज़ान मुबारक में अल्लाह ताला ख़ास रहमत नाजिल होती है और इस महीने में अल्लाह तबारक ताला मग़फ़िरत फ़रमाते हैं। रोज़ेदार जो रोज़ा रखता है उसकी तो मग़फ़िरत होती है, लेकिन उनकी बरकत से अल्लाह तबारक ताला उन गुनहगारों को भी माफ़ फरमा देता है जिनके ऊपर दोज़ख में जाना वाजिब हो चुका है।
اللہ تعالیٰ اس رمضان کی برکت سے، روزہ دار کی دعاؤں کی برکت سے، روزہ افطار کرنے کی یا کروانے کی برکت سے، سحری کھانے کی برکت سے، رمضان میں اللہ کا کلام سننے سنانے کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں جو لوگ دوزخ میں جانے کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں۔ اتنا مقدس اور پوتر یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے۔ اور افضل صاحب، جہاں تک سوال آپ نے پوچھا آرمی کا، چونکہ میں ایک آرمی سے بہت جڑا رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے 30-32 سال رہا ہوں، تو آرمی کے اندر رمضان کا جو ایک معمولات ہیں وہ اتنا اچھا ہے کہ شاید ہمیں سول میں رہتے ہوئے بھی اتنی سہولت نہ ملتی ہوں، چونکہ رمضان جہاں آتا ہے رمضان سے پہلے جتنی بھی بٹالین ہیں، یونٹ ہوتی ہیں، ان میں سب کو کلوز کر دیا جاتا ہے ایک بیرک میں، ان کے لیے ایک لانگری الگ سے مقرر کر دیا جاتا ہے جو صبح شام ان کو کھانا بنا کے الگ سے دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ رمضان مبارک میں جو فرسٹ پریڈ ہوتی ہے ہماری وہ معاف ہو جاتی ہے، گیم پریڈ ہوتی ہے وہ معاف ہو جاتی ہے، اور روزانہ نماز کے لیے چھوڑا جاتا ہے، تراویح کے لیے چھوڑا جاتا ہے، روزہ افطار کی اہتمام ہوتا ہے ہر بٹالین میں، اور جمعے کے لیے 12 بجے بریک ہو جاتا ہے، اور رات میں تراویح کے لیے ان کو چھوڑا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ آخری جمعہ الوداع جو جمعہ ہوتا ہے اس کے لیے چھٹی کر دی جاتی ہے یہاں اور مسجد میں جانے کے لیے، تراویح پڑھنے کے لیے ان کو سب کو کلوز کر کے مسجد میں بھیجا جاتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے فوج میں اس قدر اہتمام ہوتا ہے کہ ایک جشن کا ماحول رہتا ہے پورے رمضان میں، ویسے سبھی پورے ہمارے دنیا کے اندر جشن کا ماحول رہتا ہے، لیکن آرمی کے اندر ساری سہولت برقرار رکھتے ہوئے اپنی سیکورٹی کا، اپنی رکشا کا خیال رکھتے ہوئے پھر بھی ایک عظیم یہ مقدس عبادت کا وہ انجام دیا جاتا ہے۔ اور اس میں ہمارے جتنے بھی افسران ہوتے ہیں، جتنے بھی ہمارے کمانڈنگ افسر ہوتے ہیں، کمانڈنٹ ہوتے ہیں، ان کا سب کا سہیوگ ہوتا ہے، سب ساتھ دیکھیے، اور اس میں یہ احساس نہیں ہو پاتا کہ ہم اپنے گھر میں یا باہر ہیں یا ہمارے ساتھ کوئی ایسا بات ہو رہی جس سے ہمیں روزہ رکھنے میں دقت یا تکلیف ہو۔ اللہ کا شکر ہے بہت اچھا اہتمام سے رمضان کا مہینہ میں نے 32 سال اپنے بنگال سیپرس میں گزارے ہیں، اور مجھے بنگال سیپرس میں کبھی بھی احساس نہیں ہوا کہ مجھے رمضان میں کوئی دقت آ رہی ہے روزہ رکھنے میں، یا کسی عبادت میں، یا کسی جوان کو میرے دقت آ رہی ہے۔ الحمدللہ سب نے اچھی طرح سے روزہ رکھا ہے، اور عید کا جو فنکشن ہے وہ بڑی دھوم دھام سے منایا گیا ہے، اور اللہ کا شکر ہے رمضان میں ابھی بھی سارے ہندوستان میں جتنی بھی جگہ، جتنی بھی یونٹ کے اندر یا سینٹر کے اندر مساجد ہیں یا مسلم ہیں، ان کے لیے سب کے سب کم و بیش یہی اہتمام کیا جاتا ہے، اور سب کو رمضان میں روزہ رکھنے کی فل اجازت دی جاتی ہے۔ قاری راغب اللہ صاحب، میں ایک آپ سے یہ آپ نے تفصیل سے بتا دیا ہے، ڈیٹیل سے بتا دیا ہے کہ آرمی میں جو اہتمام ہوتا ہے شاید پبلکلی اور عوامی طور پر بھی وہ اہتمام نہیں ہوتے ہیں۔ بے شک۔ ایک بات میں یہ آپ سے دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں روزے کی مذہبی اہمیت پر آپ نے افادیت پر روشنی ڈالی ہے، صحت کے حساب سے، ہماری تندرستی کے حساب سے، طبی اعتبار سے روزے کی کیا اہمیت ہے، اس پر آپ کچھ جی ماشاءاللہ۔ دیکھیے ایسا ہے کہ ان ہر چیز، کوئی بھی چیز ہو، کہ آپ کوئی مشین لے لیں، آپ کوئی بھی گھر کی کوئی سامان لے لیں، کوئی بھی الیکٹرک سامان لے لیں، اگر آپ اس کا استعمال کر رہے ہیں اور اس کا استعمال کرنے کی آپ اس کی اورالنگ نہیں کر رہے ہیں، اس کی دیکھ بھال نہیں کر رہے ہیں، تو وہ چیز جلدی خراب ہونے کا اس کا وہ رہتا ہے، خطرہ رہتا ہے، اور وہ جلدی خراب ہو جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مشین کی طرح سے بنایا ہے، اس کا جسم جو ہے، اس کے کھانے کا نظام، اس کا سونے کا نظام، اس کا پہننے کا نظام، اس کا پینے کا نظام، وہ سب اللہ تعالیٰ نے ایک اپنے عجیب طریقے سے انداز سے انسان کا بنایا ہے۔ تو انسان اگر کھاتا ہی رہے گا اور اس کو اپنے معدے کے اندر اس کو ریسٹ نہیں دے گا، اس کو آرام نہیں دے گا، تو معدہ جو ہے پک جائے گا، اور معدے کے اندر گندگی پیدا ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ وہ بجائے کھانا ہمارے اندر جا کے طاقت پیدا کرنے کے، سڑ کے وہ باہر جو کا تو ایسے نکل جائے گا۔ تو اس کو سدھارنے کے لیے، اس کا نظام کو قائم رکھنے کے لیے صحت کے اعتبار سے تو روزہ بالکل ایک دم طبی فوائد کے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بڑے فائدے بتائے ہیں، تو اس میں بڑے فائدے ہیں، اور یہ سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اس کا معدے کے اندر طاقت اور قوت پیدا ہوتی ہے، اور بھوک جب معدہ خالی ہوتا ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے دار کی منہ کی بو اللہ تبارک تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو وہ کس وجہ سے؟ وہ اس وجہ سے کہ معدہ جو خالی ہو جاتا ہے تو معدے کے اندر ایک بو پیدا ہوتی ہے، اور اس بو کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے یہ روزے دار کا بھوکا رہنا۔ تو طبی فائدے دیکھیں تو اس سے بڑے فائدے ہیں۔
اور روحانی طور پہ دیکھیں اس کے بھی بڑے فائدے ہیں، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے اس بندے سے جو روزہ رکھ رہا ہے اور اس کی برکت سے اور جو بھی اس کے لواحقین ہیں یا اس کے محلے دار ہیں یا پڑوسی ہیں یا غیر مسلم ہیں، ان سب کے اوپر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت نازل ہوتی ہے رمضان کی برکت سے۔ سر اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ آپ سے دریافت کرنا چاہوں گا، کیونکہ طبی اعتبار سے روزے کی اہمیت پر آپ نے روشنی ڈالی ہے۔ دن بھر آدمی روزے سے رہتا ہے، ایک دم روزے کے وقت ہم اپنے سننے والوں کو یہ بتانا چاہیں گے کہ دن بھر آدمی بھوکا رہے گا تو روزے اولین طور پہ کس چیز سے زیادہ افطارنا چاہیے، یا کیا چیز ایک دم مان لیا دن بھر آپ بھوکے رہیں گے کیا نقصان دے سکتی ہے، کیا آپ کے اعتبار سے طبی اعتبار سے بھی وہ جو فائدہ مند رہے، تاکہ ہم اپنے سننے والوں کو بتا سکیں روزے کو دن بھر بھوکا رہنے کے بعد افطار کس طرح کھانے کا اہتمام کر کیا۔ دیکھیے پہلے تو یہ جو افطار کا وقت ہوتا ہے وہ ایک مقدس اور بہترین وقت ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب روزہ دار افطار کے وقت روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ جاننے کے باوجود اپنے فرشتوں سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ بتاؤ ان میرے بندوں کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، یہ کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ یہ سب چیزیں لوازمات ان کے پاس رکھی ہوئی ہیں۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ تیرا خوف اور تیری محبت کی وجہ سے یہ لوگ نہیں کھا رہے، تیرا انتظار کر رہے ہیں کہ میرے مولا کا جب وقت ہوگا روزہ کا میرا پورا مکمل ہو جائے گا تب میں روزہ افطار کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات سے اپنے بندوں سے اتنے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فرشتے تم گواہ رہنا، میں نے ان کی سب کی مغفرت فرما دی۔ اور جہاں تک آپ نے جو سوال پوچھا ہے کہ روزہ افطار کس چیز سے کرنا چاہیے، وہ سب سے بڑھیا چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجور۔ اگر آپ کے پاس کھجور ہے تو کھجور یا سوکھی کھجور یا گیلی کھجور سے آپ روزہ افطار کریں، اگر یہ بھی نہیں تو کم سے کم میٹھی کوئی بھی چیز ہو، پھل ہو کوئی اور میٹھی چیز ہو، آپ اس میٹھی چیز افطار کر سکتے ہیں، اور اس سے افطار کرنا افضل بتایا گیا، سنت بتایا گیا ہے۔ یہ رمضان شریف کی آمد اور اس کے 3 عشرے، جی تو ان تینوں عشروں پر ذرا سا بتائیے گا۔ 3 عشرے کا مطلب 10 دن، جی 30 دن کا ہے تو جی پہلے 10 دن، جی دوسرے 10 دن بہتر اور تیسرے 10 دن، یہ تینوں عشرے کے بارے میں ذرا۔ دیکھیے ایسا ہے، یہ جو رمضان مبارک کا مہینہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے بہت دخل ہے، خاص طور سے قرآن شریف کا بہت دخل ہے، چونکہ قرآن نازل ہی رمضان مبارک میں ہوا ہے، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں زیادہ تر قرآن پاک پڑھتے تھے، اور حضرت جبریل علیہ السلام کبھی قرآن پاک آپ سے سنتے تھے، کبھی حضرت جبریل علیہ السلام قرآن شریف سناتے تھے۔ تو اس کا دخل قرآن شریف کے ساتھ بہت رہا ہے، اور اسی وجہ سے اس میں عبادت جو ہے وہ رمضان کے تعلق سے روزے قرآن پاک کے تعلق سے کی جاتی ہے۔ اور دوسری بات کیا پوچھی آپ نے؟ جو پہلا عشرہ ہے پہلا رحمت عشرہ کا، تو اس میں رمضان مبارک کے مہینے میں جو پہلا عشرہ ہے وہ رحمت کا عشرہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بے حد رحمت برستی ہے، اور اتنی رحمت برستی جتنی جو عبادت کرتا ہے، یعنی کہ جیسا کہ رمضان مبارک کے مہینے میں روزہ رکھا جاتا ہے، ایک جو خاص عبادت ہے رمضان مبارک میں، وہ دوسری عبادت ہے تراویح، اور وہ رات میں روزانہ قرآن پاک 1-2 گھنٹہ ہر مساجد کے الگ وقت ہوتے ہیں، ان میں وہ قرآن پاک سنا جاتا ہے جو 20 رکعت کی شکل میں ہوتا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے گا کہ 20 رکعت تو تراویح کی پڑھی ہم نے، اور پھر فرض نماز پڑھی، وتر پڑھیں، سنت پڑھیں، نفل پڑھیں، یعنی کہ اپنی پیشانی کو ہم نے کتنی مرتبہ اللہ کے اس بارگاہ میں رکھا، زمین پہ رکھا، زمین سے اٹھایا، بار بار رکھا، بار بار اٹھایا۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ خوف اور محبت ہی کی نشانی ہے کہ آدمی دن بھر روزہ رکھنے کے باوجود، تکان کے باوجود اور اتنی مشقت اٹھانے کے باوجود پھر بھی اللہ کے سامنے عاجزانہ طور پہ اپنے آپ کو مجرم بنا کے باندھ کے ہاتھ کھڑا ہو جاتا ہے اللہ کے سامنے، اور اس امید میں کھڑا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے گھر کو اور میرے محلے کو اور میرے ملک کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، اور اس میں رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں۔ قاری راغب اللہ صاحب، یہ روزہ جو ہے وہ کن پر فرض ہے؟ وہ کب سے اس کی کون سے سال میں بچے پر یا بڑے پر یا کن پر ضروری ہے؟ کن حالات میں روزہ اگر نہیں رکھتا تو ان کی کیا؟ روزہ جو ہے نا افضل صاحب، روزہ ہر مسلمان مرد عورت بالغ پر، آزاد پر فرض ہے، اور جو بچے نابالغ ہیں چاہے وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو ان پہ فرض نہیں ہے۔ غلام یا سفر میں
آپ جا رہے ہیں، سفر میں آپ کے اوپر فرض نہیں، بیماری کی حالت میں آپ کے ڈاکٹر نے منع کر دیا تو اس وقت بھی فرض نہیں ہے۔ ایک وقت ہماری ماں بہنوں کے اوپر ایسا ہوتا ہے جس کی ناپاکی ہوتی ہے، اس حالت میں بھی روزہ ان کے اوپر فرض نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ ہر مرد عورت پر، بالغ پر جو صاحب استطاعت ہے، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، کہیں کا بھی ہو، ہر سب کے اوپر روزہ فرض کیا ہے۔ اور وہ روزہ فرض کرنے کے باوجود اگر روزہ نہیں رکھتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنا عتاب اس کے اوپر دیا کہ ایک روزہ رکھ لے، اگر قضا کر دیا قصداً دانستہ، تو اگر ساری عمر بھی اس کے بدلے میں روزہ رکھتا ہے تو اس کے ثواب کے برابر تب بھی نہیں پہنچ سکتا ہے، اس کا بدل نہیں مل سکتا اس کو۔ اتنی بڑی اس کی روزے کی اہمیت ہے۔ اچھا قاری صاحب، یہ بتائیے کہ روزہ کن وجوہات سے ٹوٹتا ہے، کن حالات پر ٹوٹ جاتا ہے، فسخ ہو جاتا ہے روزہ؟ روزہ دیکھیے، روزہ ایسا ہے کہ جان بوجھ کر کسی چیز کا کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور قے منہ بھر کے کلی ہو جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر جمع ہو گیا کرنے سے، زنا کرنے سے، یا اپنی بیوی سے، یا کسی طریقے سے ایسا ہم بستر ہونے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ روزے میں کوئی چیز ایسی کھانا یا چیز، وہ تو قصداً روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن روزے کی حالت میں اپنی آنکھ اور کان اور زبان کا غلط استعمال کرنے سے بھی روزے کے ثوابات ختم ہو جاتے ہیں، کمزور پڑ جاتا ہے۔ روزہ تو ادا ہو جائے گا آپ کا، لیکن روزہ کی جو آپ نے زبان کا غلط استعمال کیا ہے، آپ نے کانوں کا استعمال غلط کیا ہے، آپ نے اپنی آنکھوں کا استعمال غلط کیا ہے، آپ نے اپنے دل و دماغ کا استعمال غلط کیا، اس کی وجہ سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اور روزہ کے ثوابات جو ہیں وہ کمزور اور کمتر ہو جاتے ہیں۔ روزہ ادا ہو جائے گا لیکن ثواب مکمل نہیں ہوگا۔ ساتھیوں، ہم ابھی گفتگو کر رہے ہیں قاری راغب اللہ صاحب سے۔ اب تک live.in پر یہ پروگرام جاری رہے گا، تھوڑا سا بریک لیتے ہیں، وقفہ لیتے ہیں۔